सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच के साथ मैं हूँ महरूख शहरियार। मशरिक़े वस्ता में जंग और मुज़ाकरात की खबरें दोनों ही तसलसल से आ रही हैं, जिसमें पाकिस्तान के अहम किरदार को सराहा जा रहा है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए मशरिक़े वस्ता स्टीव विटकॉफ ने बतौर सालिस पाकिस्तान के अहम किरदार पर भी मोहर सब्त कर दी है। अमरीकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़ करते हुए स्टीव विटकॉफ ने कहा है कि अमन मुआहदे के फ्रेम वर्क के लिए 15 नुकाती एक्शन लिस्ट पाकिस्तान के ज़रिए ईरान तक पहुंचाई गई है। दूसरी जानिब ईरान जो मुज़ाकरात से इनकार करता आया है, उसने भी अब इस बात की तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान के ज़रिए भिजवाई गई तजावीज़ का जवाब दे दिया गया है और अब ईरान के रद्द अमल का इंतज़ार किया जा रहा है। ईरान ने दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले में मज़ीद 10 रोज़ तक तोसी का ऐलान कर दिया है। ईरान को मुज़ाकरात के लिए संजीदा होने का मशवरा भी दिया है। उनका ये कहना है कि फ़ेक न्यूज़ के बरक्स ईरान से बातचीत जारी है। दूसरी जानिब रॉयटर्स की बात कर ली जाए तो उसके मुताबिक जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि ईरानी और अमरीकी नुमाइंदे बहुत जल्द पाकिस्तान में मुलाकात करने वाले हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन ने अमरीका को मशवरा दिया है कि वो जंग रुकवाना चाहता है तो रूस को ईरान की मदद से रोक दे। इन सारी खबरों को लेकर अगले 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट करार दिए जा रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, मुज़ाकरात से बात बन जाएगी या फिर ये जंग एक मरतबा फिर से लंबी होती हुई नजर आएगी। बात कर लेते हैं। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, क्या देख रहे हैं? अब रोज़ाना की बुनियाद पर हम देख रहे हैं कि नई नई खबरें, नई नई डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये जो अभी 10 दिन की तोसी मजीद कर दी गई है, पहले 5 रोज़ का ऐलान किया गया था ट्रंप की जानिब से, अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि कम से कम 10 दिन की हमें मोहलत दी जाए, तो मैं उसके कहने पर मजीद 10 दिन की मोहलत देता हूँ। आपको लगता है कि ईरान ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया होगा? देखिए मालूम, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 10 दिन का पीरियड जो दिया गया और 6 अप्रैल तक डेडलाइन ट्रंप ने बढ़ाई है, तो उससे पहले वो कह रहे थे कि हमारी बात ना मानी गई तो भरपूर हमले करेंगे, आपकी सारी जितने भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही अहम है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ब्रेक थ्रू तो हम नहीं कह सकते, ब्रेक थ्रू तो तभी होगा कि जब बातचीत के लिए सारे लोग बैठ जाएं। लेकिन जो इशारे आ रहे हैं ना, वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान जिस तरीके से ये फैसिलिटेट करवा रहा है, हमारे लोग ये अपने मुल्क को बिलिटल करने के लिए मुख्तलिफ, मैं देखता हूँ खबरें आती रहती हैं जी पाकिस्तान खामखा बीच में चाचा बनना ही, तो भाई सारी दुनिया चाचा उसको बना रही है, आप माने। देखिए मैं आपको बताऊँ, मारूफ के एक जापान का बहुत ही प्रेस्टीजियस किस्म का एक मैगजीन है डिप्लोमेट, उसने लिखा है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी जोग्राफियाई और पॉलिटिकल हैसियत को मंगवाया है, उसने कहा कि ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान ने अपना जिसको कहते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बड़ा पुरवकार एक तरीके से अपने आप को लेके गया है और बहुत सारे मुल्कों को पीछे छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इस वक्त सबसे बड़ी ये है कि आज ईरान भी और अमेरिका भी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा है क्लिप इनका प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं, पाकिस्तान का हवाला दे के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी आर टॉकिंग टू द राइट पीपल। देखिए ये इतना किसी का एतमाद इंजॉय करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब अगली बात यह है कि जिस पे मैं सारी दुनिया परेशान है कि जंग कब होगी, बंद कब होगी। देखिए ना, वॉल स्ट्रीट ने तो कह दिया है और जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं न्यूयॉर्क में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये अगर 5वें हफ्ते में जंग जाती है और फिर कुछ नहीं पता चलता कि जंग का क्या होगा, तो 150 बैरल तेल हो जाएगा, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो डूबना शुरू हो जाएगी। लोग इसको याद कर रहे हैं कि 2008 का लीमन ब्रदर वाला क्राइसिस जो है ना, उससे आगे मामला चला जाएगा। तो बहुत ही फ्राइटनिंग, बहुत ही स्केरी सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान का जिस तरीके से रोल हुआ है, और पाकिस्तान इस वक्त वो बिटवीन जो कर रहा है, जो इतलात आ रही हैं, जो हमें इस्लामाबाद में बैठ के जो बहुत सारे सफारती हल्के भी बताते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ज़बरदस्त तरीके से ईरान को भी कन्विंस किया है और अमेरिका को भी किया है। देखें, अब वो 15 पॉइंट की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन 2-3 बातें ही हैं जो मैं आपको बताऊं जो अमेरिका चाह रहा है, और इसी तरह से जो पॉइंट्स इन्होंने कहे थे ईरान ने, वो भी कमी कर दी और सिर्फ 2 बातों पे आ गए। हमें तो एश्योरेंस दे दी जाए कि जी हमारे पे दोबारा हमला नहीं होगा, और दूसरी बात कर रहे हैं कि जी जो नुकसान हुआ है उसको अपना क्या कहें बर्दाश्त किया जाए, कोई और करे। तीसरी बात यह कि आइंदा हमें ये बताएं कि हम पे, दूसरी बात ये कि हम पे हमला नहीं किया जाएगा। देखिए अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया है, एक और बड़ी खबर इसमें है कि आपने देखा होगा, जिसको रॉयटर ने भी कंफर्म किया, वो ये है
کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے پاکستان کی معروف انٹیلیجنس نے یہ پہلے ایران کو بتایا پھر امریکہ کو بتایا کہ یہ آپ کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور آپ کے اسپیکر جو ہے نا ان کو اسرائیل مارنے والا ہے. اس کے بعد انہوں نے اپنی لوکیشن رائٹ لیفٹ کی پھر امریکہ کو بتایا اور پھر میری اطلاع یہ ہے کہ جتنے بھرپور طریقے سے اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی ہے پتہ ہے پوری طرح پکچر میں انہوں نے ایک دفعہ ان کی بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے اور دوسری دفعہ کہا جا رہا ہے کہ دوسری دفعہ بھی شاید ہوئی ہے. وہ میں کنفرم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جس میں انہوں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس اب ایک ونڈو آف اپرچونٹی آئی ہے. اگر آپ نے یہ 2 بندے بھی آپ نے مار دیے اسرائیل نے ان کے وزیر خارجہ اور ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر تو کوئی آدمی نہیں رہے گا بات چیت کرنے کے لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بات سمجھ آ گئی کہتے ہیں جب سمجھ آئے تو فوراً ایکشن لیتے ہیں. انہوں نے نیتن کو فون اٹھایا کہا کہ نتھنگ ڈوئنگ آپ نے کام نہیں کرتا اسٹاپ اٹ تو وہ ابھی رک گئے. لیکن دوسری طرف مسلسل آپ دیکھا اسرائیل جو ہے نا حملے کر رہا ہے. اب 2000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں. میکسیمم وہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ جنگ بند کرنا نہیں چاہتا. وہ جو جنگ بند کروانا چاہتے ہیں ان کے بھی پیچھے پڑا ہوا. آپ نے دیکھا پاکستان اگر یہ چاہ رہا ہے تو وہ چاہ رہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے نا وہ بیچ میں نہ آئے اور امریکہ کسی طریقے سے جنگ بند نہ کرے. لیکن دیکھیں یورپین یونین والوں نے جس طریقے سے لال جھنڈی دکھائی ہے امریکہ کو اور پھر رشیا اور چائنا نے ایک دم بیچ میں تیسرے ہفتے میں بیچ میں جنگ میں آئے ہیں اور وہ اپنا ایک سفارتی رول پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رشیا تو ایک میسج بھی دے رہا ہے امریکہ کو کہ جی ہم تو اب کھل کے آپ ایران کے ساتھ آ جائیں. اب تھرڈ ورلڈ کی بات بھی ہو رہی ہے جنگ کی ہو رہی ہے. چائنی جو ہے نا بڑے خاموش آپریٹر ہیں معروف انہوں نے بھی امریکن کو بتایا کہ اس کا سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. ایران کو فائدہ ہو رہا ہے ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لیں الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا. یورپین یونین بھی آپ کی بات نہیں سنے گا. آپ کے ساتھ جن ملکوں کے اچھے تعلقات ہیں وہ بھی آپ کو سمجھیں گے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بلف کرتے ہیں کسی کی بات نہیں سنتے تو نتیجتاً. اچھا اور یہ بلف کا بھی بڑا ذکر ہو رہا ہے. کیرولین لیوٹ نے بھی گزشتہ روز کیا پھر جو ان کے وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگسٹ انہوں کی جانب سے بھی کہا گیا. اب یہ ایک جو نیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کیا گیا ہے بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے ٹرمپ کی جانب سے کہ 10 آبی جہاز انہوں نے تحفے میں دیے ہیں ایران نے امریکہ کو جس کے اوپر پاکستان کے جھنڈے لگے ہوئے تھے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس بات میں کوئی صداقت ہو سکتی ہے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت بھی ان کو دی ہے کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا. تو ہمیں لگتا ہے کہ معاملات درست سمت میں جا رہے ہیں جبکہ ابھی تک ایران کی جانب سے اس کی کوئی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی ہے. دیکھیں جھنڈے لگنے والی بات تو مجھے نہیں لگتا معروف اس پہ کچھ صداقت ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو ملان کرنے والی بات ہے ڈیمونائز کرنے والی بات ہے. لیکن ایک بات اپنی جگہ طے ہے یہ دنیا نے آج معروف اس بات کو مان لیا ہے. آج دنیا کے بڑے بڑے ڈیفینس ایکسپرٹ ایک بات کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے پہلے ایران اتنا مضبوط نہیں تھا جتنا اب ہو گیا ہے. تو انہوں نے سوال کیا کیسے مضبوط ہو گیا. اس نے کہا دیکھیں اسٹریٹ آف ہارمز بند کرنے کے بعد دنیا کی کوئی طاقت اب تک کھلوا نہیں سکی تو اس نے اپنی سپیریورٹی جو ہے نا وہ ثابت کر دی ہے. چلیں بہت سے حوالے سے ان کا بہت نقصان بھی ہے. اب کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو جن کا مسلمانوں سے تعلق واسطہ ہے عرب ممالک سے وہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں 70% سے زیادہ نقصان جو ہے نا وہ ایران نے خلیجی ممالک کا کیا ہے اور صرف 13 سے 14% اسرائیل کا نقصان ہوا. تو دیکھیں آپ کے لیے میری لیے تو یہی کہ جنگ بند ہو جائے جتنی اچھی طرح بہتر ہے. اور یہ پھر جو ڈریگ کرنے کی کوشش کی تھی مڈل ایسٹ کے ممالک کو خاص طور پہ خلیجی ممالک کو وہ ابھی سے کامیاب نہیں ہے. ان کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے کہ ایران ہمارے ساتھ کیوں کر رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات معروف اس وقت یہ ہے کہ ہمیں جس سینٹر سٹیج پہ ہم بیٹھ گئے آپ اب ساری نظریں پاکستان کے اوپر ہیں. لیکن یہ کہا گیا کہ جی ایک بہت اہم شخصیت پاکستان میں اسٹیو وٹکاف کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ پاکستان میں ہے. اور اب یہ پہلے تھا کہ جی جیڈی واس بھی آ جائیں گے لیکن اب اس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ جی ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے نیچلے لیول کے لوگ آئیں گے. اصل بندے جو ہے وہ آگے لے کے جائیں گے چیزوں کو. 2 پرپوزل جو ایک اپنا ایران کیا اور امریکہ کیا. امریکہ کی سب سے بڑی پرپوزل یہی ہے جو جس کو خاص طور پہ اسرائیل اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے وہ کہ جی یہ اسرائیل جو ہے نا اپنی ہوتیز اپنے یہ جو پراکسیز ہے جس میں حزب اللہ ہے حماس ہے ہوتیز ہے یہ ایشورنس دے کہ ان کے اوپر ہاتھ نہیں رکھے گا. یہ جو ہم پہ حملے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہوتے ہیں. اور پھر یہ جو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ اب تو جو اسرائیلی میئر ہیں شام صاحب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی میئر ہیں وہ بڑے کر رہا ہے کہ بم بنانے کی بات اس کو ٹوٹلی ہم جو ہے نا ختم کر دیں اس کی ہمیں ایشورنس دی جائے. تو دیکھیں بہت سے حوالے سے ان کو بتایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھیں ایسی شرائط دونوں طرف سے نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے ایگزیکٹلی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اب کسی نہ کسی کو تو آگے بڑھنا ہوگا. احتشام صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ہی. اگلی سٹوری کی جانب بڑھیں گے جو کہ سیاست سے متعلق ہے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر چیزیں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. وہیں پر پاکستان کی سیاست بھی ایک دفعہ پھر سے کروٹ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سیاست میں ایک نئی ترمیم کی بازگشت ہے جو کہ سنائی دے رہی ہے. وزیر اعظم اور ایم کیو ایم وفد کی ملاقات کی جو اندرونی کہانی ہے وہ بھی سامنے آ چکی ہے اور اس کے مطابق ایم کیو ایم وفد نے وزیر اعظم شہباز شریف سے 28ویں ترمیم لانے کا مطالبہ دہرا دیا ہے. ایم کیو ایم وفد نے کہا ہے کہ
खित्ते की सूरत हाल देखते हुए MQM की मुजव्वज़ा आईनी तरमीम वक्त की अहम ज़रूरत बन चुकी है। ज़राए बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने MQM के मुतालबात को जायज़ करार दिया है, जबकि इन मुतालबात पर पार्टी वफ़द की आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात तय पा गई है। वज़ीर आज़म ने गवर्नर सिंध को हिदायत की है कि MQM को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मुत्तहिदा क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल 28वीं तरमीम को करार दिया है। अब सवाल ये है कि 28वीं आइनी तरमीम MQM पाकिस्तान के लिए सियासी बका का मामला, और इस पर पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह की बात होती है तो पीपल्स पार्टी की जानिब से कोई अच्छा जेस्चर नहीं दिया जाता। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में हमारे सीनियर एनालिस्ट इमरान याकूब साहब भी। पहले उनका टेक ले लेते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। वेलकम करेंगे आपको। आप क्या समझ रहे हैं जो ये MQM की जानिब से मुतालबा दोहराया जा रहा है 28वीं तरमीम का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद? आपको लग रहा है कि जो अहम सियासी बैठक होने जा रही है इसमें इसका कोई हल निकलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। देखें, बात सीधी सी है कि MQM जो है उसका जो मुतालबा है, अगर आप MQM की सियासत पे नज़र दोहराएं तो MQM के अक्सर मुतालबे जो होते हैं वो असल में किसी और मुतालबे के लिए होते हैं और पीछे वजह कुछ और होती है, फिर सामने वजह कुछ और। वो कहते हैं ना, है वाकब कुछ और नज़र आते हैं। और तो उसके मुस्ताक ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसी तरह से होती हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि MQM को इस वक्त जो मामला है फौरी तौर पे वो, क्योंकि उनका गवर्नर जो थे कामरान टेसोरी साहब, उनको हटा के मुस्लिम लीग नून अपना गवर्नर आई है, तो फौरी तौर पे उनको उसका भी एक रिएक्शन है और वो चाहते हैं कि जी हमारे साथ ये ज्यादती हम प्रेशर बना सके। MQM बुनियादी तौर पे प्रेशर ग्रुप की सियासत करती है और प्रेशर क्रिएट करके अपने मुकासिद हासिल करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि जो गलत भी नहीं है, उसकी बुनियादी वजह ये है कि MQM या जैसी जो छोटी जमातें होती हैं उनके पास एक ही चेहरा होता है। देखें, वफाक में वो हुकूमत अपने तय बना नहीं सकती, तो सिंध में वो हुकूमत अपने तय बना नहीं सकती। तो जब उन्हें पता है कि हमारी सियासत यही है कि हमें 2-3 वज़ारतें मिल जाएं और हमारे काम हो जाए, हम अपने वोटरों को मुंह दे सके, तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि उनका मुतालबा जायज़ है। इस तरह से वो कुछ दो की पॉलिसी पे अमल करते हुए कुछ कर लेंगे, फिर अपने जो मेहरबान है उनको भी खुश कर लेंगे कि देख लें 28वीं तरमीम का मुतालबा हमने कर दिया, अब आपने भी जो करवाना है बताएं। ठीक है इमरान याकूब साहब का पॉइंट आ गया है। ब्रेक पे जा रहे हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सियासत की नई हलचल पर बात हो रही है। MQM के जो मुतालबात हैं उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं एहतशाम साहब। अब हमने देखा है कि ये मुलाकात तो हो गई है, शिकायतें भी हो गई हैं, कुछ उसका तस्करा भी हुआ, फिर आगे जाके मामला तय पाते हुए अभी तक तो लग रहा है कि शायद नज़र आ जाएंगे। सवाल ये है कि ये जो गवर्नरी का इतना शोर है इस एक सीट पर, बाकी सीटें क्यों इतनी इंजॉय कर रही है, उसके पर्क्स क्यों ले रही है MQM? अगर इतने ही मसाइल हैं गवर्नमेंट के साथ, उनकी पीपल्स पार्टी से नहीं बनती, इसके अलावा जमात इस्लामी से उनको तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं हमेशा, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये अच्छी ओपोनेंट जमात साबित हो सकती है? देखिए मानो कि ये एक लिहाज से तो उनका शिकवा गिला जो है ना MQM का, तो ठीक ही मुझे नजर आता है कि भी आपने ये करना था, केसोरी साहब को हटाना था गवर्नरी से, कम से कम हमें एतमाद में तो ले लेते। और यही बात वो कहते हैं बहुत बड़ी मिस्टेक की गई है, हमें बताया नहीं गया, एतमाद में लिया गया, हम इनके एलाइज हैं। इसका मतलब है कि एलाइज इत्तेहादी होने के बावजूद भी हमें अगर आप लूप में नहीं लेते तो फिर हम किस तरह के आपके इत्तेहादी। बाकी मेरा ख्याल है इमरान साहब थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं कि बिल्कुल उन्होंने कह दिया है कि ये तो उनके पीछे मुतालबात के पीछे कुछ और मुतालबात होते हैं, आप चाहे काबीना में आने की बात हो कुछ हो। लेकिन मानो सीरियस नोट देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पे है, पाकिस्तान की जो सियासत पे बात होती है उसमें ये बात होती है कि जी किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को आप मजबूत बना सकते हैं। आपको याद है 2001 का लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में आया था, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, वो लग रहा था कि वाकई इख्तियारात को नीति सतह तक लेके जाना, फंड नीचे लेके जाना और लोगों को उनके डोर स्टेप पे सब चीज़ें इंसाफ वगैरह और सब चीज़ें मिलना, वो नहीं होने दिया जा रहा। और वो MQM मतलब मेरा ख्याल है जनरली समझते हैं कि पाकिस्तान एक फ्यूडल डेमोक्रेसी है, तो वो तो देखे ना, ये एक अलग बात है कि वो चाहते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फंडिंग इख्तियारात हैं लोकल गवर्नमेंट को जो नहीं दिए जा रहे, इसको बढ़ने चाहिए। और ठीक है, अर्बन बेस्ड पार्टी है, ज़्यादा उनका फोकस कराची और हैदराबाद में ही होता है, लेकिन बहरहाल ये जो वादे किए गए थे, अभी देखें ना 27वीं आर्मी तरमीम ने जो वादे किए गए थे वो उस लिहाज से नहीं पूरे हुए। फिर आप देख लें, इस पे तो मारूफ बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाई जाए,
پنجاب اور سندھ میں نہیں کروائے جاتے, سندھ میں کروائے جاتے ہیں تو ایک محدود پیمانے پہ کروائے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ان کا یہ ہے کہ جی آپ یہ جو اربن سینٹرز ہیں ان کو بہت سے حوالوں سے آپ محروم کر رہے ہیں, کیونکہ آپ دیکھ لیں سڑکیں, پانی, بجلی, گیس اب تو کراچی میں رہتی ہیں, روزانہ کے مسائل ہیں. اب ٹھیک ہے ایک زمانے میں تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے چلایا کرتے تھے, آج دونوں ایک دوسرے کو تانا زنی کرتے ہیں, ایک دوسرے کو اب کیا کہتے ہیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. لیکن پروسیس میں تو یہ ہوا کہ سیاسی طور پہ جو اختلافات پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے اس کو سفر کیا دونوں طرح سے, وہ جو ہے نا وہ شہریوں نے کیا, کراچی کے لوگوں نے کیا. تو میرا خیال ہے یہ بات تو طے ہے نا کہ اب یہ اگر لوکل گورنمنٹ کے آپ نے اختیارات بڑھانے تھے تو نہیں بڑھائے گئے. اب یہ شہری حلقوں کو جو جس طریقے سے مینڈیٹ ملنا چاہیے تھا, چاہے وہ فنڈنگ کے معاملہ ہو, ایڈمنسٹریٹو اختیارات کو دینے کے معاملہ, وہ تو نہیں ہوا. تو ظاہر سی بات ہے یہ اس لحاظ سے تو وہ ان کا ایک بڑا جنمن کنسرن ہے, اور اس پہ آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی کہا, باقی لوگ بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ جی ان کے یہ مطالبات اس حد تک بڑی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں وزن ہے. اب پروسیس میں دیکھا جاتا ہے کہ جب آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو سیاسی طور پہ ایک رشوت نام کی بھی چیز ہوتی ہے جس کا ڈرلے سے عمران یعقوب صاحب نے ذکر کر دیا کہ جی اور وزارتیں دی جائیں. وزارتیں تو ٹھیک ہے اپنی مرضی کے ان کو وزارتیں ملتی رہتی ہیں, مل بھی جاتی ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ سندھ کی حد تک ان کا کوئی رول نہیں رہا. اب وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس معروف پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو دینے کے لیے تیار نہیں, نتیجتاً وہ سکڑ کے رہ گئے. اب وہ چاہتے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا اس کو بیلنس آؤٹ کیا جائے, کچھ طرح دیے جائیں ان کو, اور یہ جو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہے وقت پہ ہوں, اور پھر جس طریقے سے یہ بار بار بات آتی ہے کہ جی ان کے منتخب لوگ ہیں ان کو وہ فنڈنگ ہونی دی جاتی, ان کو وہ نہیں پوچھا جاتا, گھما پھرا کے پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو یہ فنڈنگ دے رہی ہوتی ہے. بہرحال بارکیف یہ تو معروف ہمارے پنجاب میں بھی ہوتا ہے. ابھی دیکھیں نا کیوں لوکل گورنمنٹ سسٹم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی دونوں بڑی پارٹیاں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ جی ایم این ایز, ایم پی ایز کو جو فنڈ ملتے ہیں وہ پھر ملیں گے نیچے ناظمین کو ملیں گے, اور پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہے گا. تو بڑا پروفاؤنڈ ویسٹرن انٹرسٹ بھی ہے ان کا سیاست کے ساتھ ساتھ کہ ہمیں پیسہ بھی ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اب حکومت کو یہ بات ماننی چاہیے ان کی. میری اطلاع یہی کہ 28 تدبیر میں یہ بڑا کمپریہنسولی یہ ایشو آئے گا, اور یہ ایم کیو ایم کا جو یہ مطالبہ ہے یا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کیا جائے گا. اچھا صحیح ہے, ٹھیک ہے. عمران صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو مطالبہ 28ویں ترمیم کا ہے اس کو مان لیا جائے گا؟ ٹھیک ہے سیاست کچھ لوگ کچھ دو والی بات ہوتی ہے, لیکن اگر نہیں مانا گیا تو پھر کیا آپشن رہ جائے گا وزیر اعظم کے پاس, یا جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کس طریقے سے پھر ان کو منائے گی؟ کیونکہ اگر نہیں مانا گیا تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا, اور ظاہر ہے ان کا بھی ساتھ لے کر ان کو چلنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں گزارش یہ معروف صاحبہ کہ آپ ماشاءاللہ کراچی میں رہتی ہیں اور ہم نے بھی کراچی میں بڑا وقت گزارا. بالکل. میں بڑا معذرت ہوں اگر میری کوئی بات احتشام صاحب کو سخت لگی ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ میں تو یعقوب صاحب میں تو انجوائے کر رہا ہوں آپ کی بات کو. سر گزارش یہ ہے کہ مجھے تقریباً 36-37 سال ہو گئے ہیں اسی دشت کی سیاہی میں. 1990 سے میں جرنلزم ہی الحمدللہ کر رہا ہوں, اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میں پریکٹیکل جرنلسٹ ہوں. گزارش سر یہ ہے کہ میں نے تو 36-37 سالوں میں ایم کیو ایم کی جو سیاست ہے اس میں یہی دیکھا ہے کہ وہ جو ہے نا کو بڑی بیماری دکھا کے تو چھوٹی بیماری پہ راضی ہو جاتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو خود بتا دوں, جو میری خود ایم کیو ایم کے لیڈروں سے بات ہوئی جس وقت کامران ٹیسوری صاحب گورنر تھے, جس وقت یہ حکومت میں شامل ہوئے تھے, جس وقت یہ سارے معاملات ہوئے, تو مختلف مواقع پہ جو میری ملاقاتیں ہوتی رہیں مصطفیٰ کمال صاحب سے, خالد مقبول صدیقی صاحب سے, امین صاحب سے, یا دوسری جو بھی ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے, تو مختلف اوقات میں مختلف امور پہ جو بات ہوئی اس کا لب لباب یہی تھا کہ جب کامران ٹیسوری صاحب گورنر تھے تو یہ جب جو بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی آپس میں چیزیں طے ہوئی, ان میں یہ کبھی بھی طے نہیں ہوا تھا کہ ایم کیو ایم کا گورنر ہوگا سندھ میں. نہ ہی جب ایم کیو ایم عمران صاحب بتائیں یہ جو ایم کیو ایم کے لیے عمران صاحب ایک چیز بتائیں. سر میری گزارش تو سن لیں. اچھا سوری جی گزارش تو سن لیں. میں نے ان سے پوچھا, بلکہ ایک تقریب جو یہاں ہمارے چودھری عبدالرحمان صاحب ہیں سپیریئر گروپ کے چیئرمین, جن کا نیو ٹی وی اور لاہور رنگ ٹی وی اور نئی اخبار ہے, ان کے گھر میں بھی ایک تقریب ہوئی جس میں مصطفیٰ کمال صاحب بھی تھے. اس وقت بھی ان سے جب گفتگو ہوئی تمام جید صحافی جو ہیں لاہور کے ان کی موجودگی میں,
تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہمارا مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ طے نہیں ہوا کہ گورنر ایم کیو ایم کا ہوگا، لیکن ماضی میں کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے تو انہوں نے کرٹسی کے طور پہ یا انہوں نے ایک اس بات پہ کہ چلیں گے ہمارے اتحادی ہیں خوش ہوں، تو انہوں نے اس کے طور پہ ہمارا ایم کیو ایم کا ہی گورنر رکھا ہے. اور اس لیے پہلی بات تو یہ، اب پنجابی جی کہتے ہیں انہوں نے جھوٹا دعات تھا اور لمبا جھوٹا دعات تھا. اب اعتراض تھا اس پہ پیپلز پارٹی. عمران صاحب یہ بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے، لیکن اس میں ایک اور ایلیمنٹ داخل ہو گیا جو کراچی کی سیاست. آپ کو یاد ہوگا کہ 80s میں اب جس وقت جماعت اسلامی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، اور ایک زمانے میں تو آپ کو یاد ہے جب وہ حکومت بنی تھی تو جماعت اسلامی کے بھی نان پارٹی الیکشن کے بعد جو ہے نا، اور اس سے پہلے جو کابینہ بنائی گئی تھی ضیاءاللہ کی، اس میں بہت سارے آپ نے دیکھا جماعت اسلامی کے وزیر بھی تھے. اور پھر ایک سٹیج آئی اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کو بلیٹل کرنے کے لیے سیاسی طور پہ جماعت اسلامی کی تھپکی دی گئی جماعت اسلامی کو. اب یوں کہا جا رہا ہے کہ تاریخ دہرا رہی اپنے آپ کو. اب پھر آپ نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کو کچھ لوگ کہتے ہیں سائڈ لائن کرنے کے لیے، جس طریقے سے نعیم الرحمان صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے چیف، پوری ٹیم کو شہباز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں بلا کے جو باتیں کی ہیں، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب جماعت اسلامی کو پھر تھپکی دی جا رہی ہے کہ بھی ایم کیو ایم کے اوپر ان کو بٹھایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاست ہے، کھیل ایسا ہے کہ جی کبھی ایک کے سر پہ ٹوپی رکھتی جائے کہ دوسرے پہ رکھتی جائے، یہ چلتا رہے گا پاکستان میں؟ دیکھیے تو شام صاحب، آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ان حلقوں کے انتہائی قریب ہیں جن حلقوں نے تھپکی دینی ہوتی ہے یا تھپکی واپس لینی ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں وزیر اعظم، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوتی وزیر اعظم، یا عمران خان صاحب ہوتے وزیر اعظم، تھپکی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان بیچاروں نے تو جو تھپکی آنی ہے اس پہ انہوں نے عمل کر دینا ہے اور اسی کی روشنی میں ایم کیو ایم کو ایڈجسٹ کر لینا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ تھپکی جہاں سے آتی ہے آپ کو بھی پتا ہے. اگر وہاں سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ تھپکی جب واپس ہوگی، اب تھپکی کا رخ جماعت اسلامی کی طرف ہو جائے گا، تو پھر اس میں میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم بھی کچھ نہیں کر سکتے. میاں شہباز شریف صاحب کی ایک کوالٹی ہے سر کہ ان سے اچھا جو یس مین ہے وہ کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تو مل نہیں سکتا. وہ ایک ڈوئر ہے، ان کو آپ کوئی بھی کام تو عمران صاحب پوری کی پوری تابعداری کرتی ہے نا، جن کی کرنی چاہیے ان کے خلاف تو نہیں جاتی. جب کسی کے خلاف کانفیڈنس کرنا ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں ساتھ. سر گزارش یہ ہے نا کہ ایم کیو ایم جو ہے، اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے پاس دو چوائسز ہیں نا. آپ نے پیپلز پارٹی کو خوش رکھ کے زیادہ فائدے لینے ہیں یا زیادہ کام کروانا ہے، یا آپ نے ایم کیو ایم کو زیادہ خوش رکھنا ہے. اس لیے آپ کی بڑی اہم بات ہے. اس وقت سب سے بڑی اتحادی تو پیپلز پارٹی ہی ہے نا. لہٰذا سر اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پہ فائدہ زیادہ پیپلز پارٹی کو خوش کر کے یا ایم کیو ایم کو. صحیح، ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے ویسے بھی اب ہماروں کو ایک سمپل میجورٹی اب پی ایم ایل این کی ہوگی ہے، انہیں اس لحاظ سے نہ فضل الرحمان کی ضرورت ہے نہ ایم کیو ایم کی ضرورت ہے. وہ اپنی گیم بنا لیتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. چھوٹے چھوٹے جو، اور میرا خیال ہے احتشامی جو یس مین کی ہم بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ اس کے ذریعے اب یہ ایک پٹری پہ چل تو پڑی ہے، پاکستان کی معیشت ہو، سیاست ہو یا اوور آل سچویشن. معروف ان کو سمپل میجورٹی نہیں، ان کے پاس 2/3 میجورٹی بھی ہو، پھر بھی میاں شہباز شریف جو ہیں کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ان کے مہربان ناراض ہوں. بس ٹھیک، صحیح پوائنٹس آ گئے آپ دونوں کے سر. اب دیکھتے ہیں یہ سیاست کہاں جا کے رکتی ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بات کی جائے، ان کو ایک اعتماد میں تو لیا گیا، شہباز شریف کی جانب سے بڑی امپورٹنٹ بیٹھک بلا لی گئی ہے. اس اجلاس میں کیا نکلتا ہے، آیا ان کی 28ویں ترمیم والی بات مانی جاتی ہے یا کوئی اور لالی پاپ دے کر پھر ان کا گزارا کروایا جاتا ہے، یہ ضروری ہمیں دیکھنا ہوگا اور یہ وقت ہی بتائے گا آنے والا. دونوں کا بہت شکریہ. احتشام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، عمران یعقوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ناظرین، وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر اہم ایشوز پہ بات کریں گے. ویلکم بیک. ناظرین، اب بات کر لیتے ہیں تیز رفتار انٹرنیٹ کی فراہمی کے حوالے سے. تو پاکستان کی تازہ ترین اسپیکٹرم نیلامی ملک کے ڈیجیٹل مستقبل کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے. دستیاب اسپیکٹرم کو تقریباً 3 گنا بڑھا کر 274 میگا ہرٹز سے 754 میگا ہرٹز کرنے سے
پالیسی سازوں نے اس رکاوٹ کا حل تو نکالا ہے جس نے طویل عرصے تک پاکستان میں موبائل براڈ بینڈ کی ترقی کو محدود رکھا تھا. اس ڈیجیٹل پیش رفت کو یقینی بنانے پر یقیناً حکومت, پی ٹی اے اور وزارت آئی ٹی تحسین کے مستحق تو ہیں, لیکن ابھی بہت سے چیلنجز ہیں جو کہ باقی ہیں. کیونکہ بات کر لی جائے اس ملک کے حوالے سے تو پاکستانی اب تک 4G کی اسپیڈ کا لطف صحیح سے نہیں اٹھا سکیں. کہیں پر 4G والے موبائل فونز ہی دستیاب نہیں ہیں اور کہیں پر نیٹ ورکس ہی سرے سے غائب رہتے ہیں. کہیں پر نیٹ ورکس آتے ہیں تو سگنلز کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ بار بار کالز ڈراپ ہوتی ہیں, میسیجز فارورڈ نہیں ہو پاتے. سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تو صرف تقریباً 3% اسمارٹ فونز پر 5G فعال ہے. اب ایسے میں ڈیجیٹل ترقی کا فائدہ ابھی تک کیسے پہنچے گا؟ اسی معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں آئی ٹی ایکسپرٹ کنول شیما صاحبہ جوائن کر چکی ہیں. کنول صاحبہ بہت شکریہ پروگرام میں وقت نکالنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو اسپیکٹرم کی نیلامی اور یہ سارا معاملہ ہے, اس کو دیکھ کس طرح سے رہی ہیں؟ کیا واقعی اس کا مستقبل میں کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے؟ عام صارف کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں. عام صارف کے حوالے سے جو بہت فائدہ ہوگا وہ یہ کہ جو 4G کی سپیڈز ہیں وہ بھی بہت بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ اسپیکٹرم زیادہ اویلیبل ہے. تو 4G کی جو اس وقت فراہمی ہے اور جو سپیڈز ہیں وہ بہت بہتر ہو جائیں گی. 5G اٹسیلف جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کہہ لیں کہ بس کائنڈ آف فاسٹر انٹرنیٹ یا بہت ہی کلیئرر موویز یا ویڈیوز دیکھ سکے گا عام آدمی. مگر جو 5G کا اصل فائدہ ہوتا ہے وہ عام آدمی سے زیادہ جو ہے وہ ایسی اپلیکیشنز کو ہوتا ہے جو کہ 5G یوز کر کے جو کہ بہت کم ڈیلے برداشت کر سکتی ہیں اپنے ورکنگ کے لیے, جس میں IoT اپلیکیشنز آپ کی بہت ساری آ جاتی ہیں. یہ فیوچر میں جو سیلف ڈرائیونگ کارز ہوں گی, انڈسٹری اپلیکیشنز جو 1 ملی سیکنڈ سے زیادہ ڈیلے برداشت نہیں کر سکتی, ان کو 5G کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو پاکستان میں بہت ساری ایسی آپ نئی اپلیکیشنز, نئے چیزیں, نئے اسٹارٹ اپس دیکھیں گے جو کہ 5G کو استعمال کر کے تو وہ پھر عام کنزیومر کو سروسز پرووائڈ کر سکیں گے. صحیح ہے. اچھا یہ بھی بتائے گا تو اس حوالے سے جو حکومت کے انیشیٹو ہیں کیا وہ کافی ہیں اگر ہم انیشیل سٹیج کی بات کریں, یا مزید اس پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ابھی تو اس سے لوگ اتنا زیادہ فیملیئر بھی نہیں ہیں. پھر جس طرح سے ہم بات کریں صرف 3% لوگ ہیں جن کے موبائل میں یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹڈ ہے یا ایکٹیویٹڈ ہے. دیکھیں حکومت نے جو اچھی چیز کی وہ یہ کہ انہوں نے یہ اسپیکٹرم اویلیبل کر دیا, پھر رائٹ آف وے دے دیا فائبر کو, کیونکہ 5G کی بیک ہال کے لیے بہرحال فائبر بہت زیادہ لے کرنی پڑے گی, اس کی ضرورت ہوگی. سارا بیک ہال جو ہے وہ فائبر پہ ہی ہوگا. تو یہ سارے اچھے اسٹیپس ہیں آئی تھنک. اور پھر یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بہت ساری ہم نے دیکھا ٹیلکو کمپنیز انہوں نے 5G لیا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹس اناؤنس کیے ہیں جو کہ پاکستان میں صرف 5G اکوپمنٹ کو ہی لے کرنے کے لیے وہ بہت ساری انویسٹمنٹس آ رہی ہیں. جیسے جاز نے $1 بلین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں اناؤنس کی ہے. تو یہ تو سب اچھی باتیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے پہ, دیکھیں جب 5G آئے گا تو میں نے کہا کہ بہت ساری اپرچونٹی آئے گی, کیونکہ آپ کو ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ اویلیبل ہوگا اور بہت ساری اپلیکیشنز ایسی نئی بن سکیں گی جو کہ آپ کو ابھی پتہ بھی نہیں ہے, جو کہ نئی اپلیکیشنز ہوگی جو 1 ملی سیکنڈ ڈیلے کو یوز کر کے بہت ساری نئی چیزیں آ سکتی ہیں. اس میں انڈسٹری اپلیکیشنز, یہ جو مشین ٹو مشین اپلیکیشنز, IoT انٹرنیٹ آف تھنگس جسے ہم کہتے ہیں, بہت ساری نئی چیزیں آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے حکومت کی پالیسیاں آن تھنگس لائک نئی اسٹارٹ اپ, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. انڈیا میں جو ہے وہ یونیورسل پرسن آئیڈینٹیفائر ہے UPI, جس کے تھرو جو نئی اسٹارٹ اپ آتی ہے وہ کسی کی بھی آئیڈینٹی کے بیسس پہ انہیں سروسز دے سکتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پاکستان میں بھی اویلیبل کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ جو آئیڈینٹی کسی کی بھی ہے اس کو ویریفائی کر کے ان کو سروسز ڈفرینٹ طرح کی دی جا سکیں. تو جو نئی اسٹارٹ اپس کے like kind of get out of their way and have the policy جہاں پہ ان کے لیے بہت ایک ایسا ماحول بنایا جائے جہاں پہ وہ تھرائیو کر سکیں اور فلرش کر سکیں. صحیح. اچھا کنول, لاسٹلی یہ بھی بتا دیجیے گا 5G کو لے کر کچھ سیکیورٹی کنسرنس بھی شو کیے جا رہے ہیں, اس کو پھر کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہر ہی چیز کو جو بھی آپ جو 4G میں بھی اور 5G میں بھی سیکیورٹی کنسرنس ہیں. جو 5G ہے اس میں سیکیورٹی اور ہیلتھ کنسرنس بھی لائے جاتے ہیں. اور اس میں دیکھیں اگر آپ اس کو تھوڑا زیادہ اسٹڈی کریں تو اس کے پیچھے ایک تھوڑی سی کنٹروورسی بھی ہے کہ 5G
ایک اس کے لیے بہت ڈینس آپ کو چاہیے ہوتی ہے، ڈپلائمنٹ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کا چھوٹا ویو لینتھ ہوتا ہے، تو اس کو اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اسمال سیلز بنانے پڑتے ہیں، تو وہ کیونکہ بہت زیادہ اس کے ویوز پھر بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ. مگر اگر اس کو دیکھا جائے، اس پہ میں نے تھوڑی سی جو ریسرچ کی ہے کہ یہ ہیلتھ کے لیے، اس کو ہیلتھ الارم اس لیے بھی ریز ہوا تھا کیونکہ دنیا کے کچھ پارٹس جیسے چائنیز کمپنیز اس میں تھوڑی آگے نکل گئی تھی ویسٹرن کمپنیز میں، تو اس وقت انہوں نے ہیلتھ الارمز ریز کیے، بٹ اس میں ہیلتھ کا کوئی ایسا جتنی سن لائٹ یو وی ریز نقصان دہ، اس سے کم نقصان دہ 5G کی ریز ہے یا اس کا اسپیکٹرم ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ آئی تھنک ہیلتھ کنسرنس تو اتنے زیادہ ہیں بھی نہیں، مگر سیکیورٹی ہر جو ٹیلکو کمپنی ہے اس نے بہرحال اپنے نیٹ ورک کو سیکیور کرنا ہوتا ہے، جیسے 4G 3G کو سیکیور کرنا ہوگا ویسے ہی بالکل 5G کو بھی سیکیور کرنا ہوگا. تو یہ ایک ٹیلکو کمپنیز کے اوپر ایک ایڈڈ بالکل ذمہ داری ہوگی. آلرائٹ، چلیں ابھی تو شروعات ہے، امید یہی کرتے ہیں کہ اس سے کچھ عام صارف کو بھی فائدہ ہو آنے والے دنوں میں، اور اس کے لیے مزید انیشیٹو بھی لیے جائیں. IT ایکسپرٹ کنول جیما صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ہم معاملے پہ ڈسکشن کر رہی تھیں. بہت شکریہ. ناظرین، جاتے جاتے پاکستان میں تعلیمی نظام پر بات کریں گے جو ایک عجیب تماشا بن کے رہ گیا ہے، جہاں ہر مسئلے کا حل صرف اسکول بند کرنا رہ گیا ہے. کورونا آیا تو اسکول بند، اسموگ آئی تو اسکول بند، بسنت کا اعلان ہوا تو اسکول بند ہو گئے، اب پیٹرول کی قلت کا خدشہ ہے تو بھی اسکول بند کر دیے گئے ہیں. مگر اس بندش کو مزید توسیع دینے کی خبریں ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ ممالک جہاں پر جنگ جاری ہے وہاں تعلیمی ادارے کھلے ہیں، مگر پاکستان میں معمولی بحران پر بھی تعلیمی سرگرمیاں روک دی جاتی ہیں. ارباب اختیار کی جانب سے مسلسل تعطیلات کے مشورے دراصل ایک پوری نسل کے مستقبل سے کھیلنے کے مترادف ہیں. اب پنجاب میں 15 اپریل تک اسکول بند کرنے کی سفارش سامنے آئی ہے، جس نے تعلیمی بحران کو مزید گہرا کر دیا ہے. اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ گزشتہ سال تعلیمی سال سکڑ کر صرف 127 دن تک رہ گیا، جبکہ عالمی معیار کے مطابق کم از کم 180 دن ضروری ہوتے ہیں. اس کمی کا براہ راست اثر طلبہ کی کارکردگی پر پڑ رہا ہے، اور نصاب مکمل نہ ہونے سے امتحانات میں مشکلات بھی بڑھتی جا رہی ہیں. خاص طور پر میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ شدید دباؤ کا شکار نظر آ رہے ہیں، جو ادھورے نصاب کے ساتھ امتحانات دینے پر مجبور ہیں. دوسری جانب آن لائن تعلیم کے انتظامات بھی محدود ہیں. ہر بچے کے پاس تو موبائل اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے نہیں، تو ملک میں صرف 5 سے 10% اسکول ہی اس قابل ہیں کہ آن لائن تعلیم دے سکیں. والدین کے لیے بچوں میں موبائل کا بڑھتا استعمال ایک مسئلہ ہے، تو ایسے میں بار بار اسکولز کی بندش اس سے بڑی پریشانی ہے، کیونکہ طلبہ کے لیے ہر چھٹی دراصل تعلیمی نقصان کا ایک نیا باب کھول دیتی ہے جس کا کوئی ازالہ بھی نہیں. یہ صورتحال صرف تعلیمی بحران تک نہیں بلکہ قومی ترقی کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ بھی بنتی جا رہی ہے. اگر یہی پالیسی جاری رہی تو ایک ایسی نسل پروان چڑھے گی جو علم سے زیادہ محرومی کا شکار رہے گی. اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر بھی گردش کر رہی ہے، ہم آپ کو اپنی اسکرین پر بھی اس وقت دکھا رہے ہیں. یہ تصویر اور اس پر تبصرے میں لکھا ہوا جملہ نظام میں لکھا گیا ہے، لیکن تلخ حقیقت بھی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے. باب اختیار سمجھیں تو آج کے لیے اتنا ہی. پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا ہے. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.